रूस और मगरिब में जारी इक्तिसादी जंग का इंजाम क्या हो? मगरिब ने और अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई। रूस ने बड़े इंटेलिजेंटली उसे टैकल किया, उन्होंने उसकी करेंसी के ऊपर हिट किया। रूस ने जवाबन उस करेंसी को रिवाइव करने के लिए अपनी हिकमत अमली अपनाई। एक दफा तो रूबल जो है वो 40% से भी ज्यादा गिर गया, उसने दोबारा जंप किया और वो जो 40% गिरा था वो पहले से भी 40% से भी ज्यादा ऊपर चला गया, तारीख की बुलंद तरीन शरह पर चला गया। हमारे जितने भी हमारे हुक्मरान हैं उनके बच्चों पर और उनकी जायदादों के ऊपर बाहर लेके जाने पर पाबंदी नहीं लग जाती, तब तक ये कैसे सांस लेंगे, ये कैसे आज़ादी दिलवाएंगे, ये कैसे एटम बम चलाएंगे? ये पाकिस्तान की अशराफिया के मुंह पर एक तमांचा है। ये पाकिस्तान के साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि आज हर गली, हर कूचे, हर टेबल पे यही बात हो रही है कि हमें इन लोगों ने यरगमाल बनाया है। वहाँ पर कोई असलहा रखे तो बिल ऑफ राइट, और यहाँ पे रखे तो दहशतगर्द। कुरान मजीद में है कि असलहा जमा करो, असलहा जमा रखो ताकि अल्लाह के और अपने दुश्मनों पर रोब डाल सको। हमारे लिए अल्लाह की राह में लड़ना फर्ज है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल और कुतिबा अलैकुमुस सियाम। हम लोगों ने कहा नहीं, इस्लाम तो अमन का मजहब है, और ये भूल गए कि अमन तलवार के जोर पर पैदा किया जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, बात करेंगे इस हफ्ते दुनिया भर में होने वाले अहम मामलात पर। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमूर उम्मा जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब, और उसी के साथ मारूफ साफ़ी जनाब मखदूम अदील अजीज़ साहब। डॉक्टर साहब, बात करेंगे सबसे पहले अमेरिका और ईरान के हवाले से कि अमेरिका ईरानी तेल पर पाबंदियां नरम करने की सोच रहा है, और अपने दुम पर पाँव आया तो उसको ईरान की याद आ गई। इस पर क्या कहें? जी बिल्कुल, अमेरिका की मईशत जब डावाडोल होने लग गई, जब उसे अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा, अपनी इंडस्ट्री को, हालांकि वो अपना बहुत सारा पेट्रोल खुद पैदा कर रहा है, मगर उसके जो मगरबी अलाई हैं उन्हें भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। गैस के मामला रूस के साथ भी खराब हुए हुए हैं, सऊदी अरब के साथ भी मामला खराब हुए हुए हैं, तो इस वक्त उसे ईरान की याद आ रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त अमेरिका में पेट्रोल पाकिस्तानी कोई 250 रुपए से ज़ायद तजावज़ कर चुका है, और गुज़िश्ता कई सालों में ये बुलंद तरीन शरह है। अब उसके अंदर भी ज़ाहिर है कि इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी जो पूरी दुनिया जिसका शिकार है, पाकिस्तान जिसका शिकार है, अमेरिका भी उसका शिकार है। अब अपनी आवाम को, अपनी हुकूमत को इस्तेकाम बख्शने के लिए, उसे सहारा देने के लिए जब उसने आसपास देखा तो उसे ईरान के अलावा कोई और मुल्क नज़र नहीं आया, क्योंकि ईरान के साथ अगर पाबंदियाँ नरम करता है तो 5 लाख बैरल से भी ज़्यादा यौमिया तेल प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे उसकी ज़रूरियात पूरी हो सकती है, उसकी इकोनॉमी का पहिया चल सकता है। तो अगर तेल बेचने वाली एक मारूफ कंपनी है अमेरिका की वाइटोल, उसके ओहदेदार का भी ये कहना है कि हमें इस बात का कभी यकीन है, इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अमेरिका ये कदम उठाएगा, ईरान के ऊपर तेल के सिलसिले में पाबंदियां नरम करेगा ताकि वहाँ से तेल की तरसील हो सके। अब देखें कि ये सिर्फ अमेरिका का मामला, जैसा कि मैंने पहले कहा कि नहीं, जब रूस और यूक्रेन की जंग होती है तो यूरोप ने, जिसने अपना पलड़ा सबसे पहले बगैर सोचे समझे अमेरिका के पलड़े में डाल दिया अपना वजन, उसके बाद जवाब में रूस ने जब अपना रद्द-ए-अमल दिखाया, रूस ने जब आप कहा कि मैं आपको गैस नहीं दूंगा, मैं आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, मैं आपके साथ वही कुछ करूंगा जो आप मेरे साथ कर रहे हैं, जिस जुबान में आप मुझसे बात करेंगे उसी जुबान में मैं आपसे बात करूंगा। जब ये सब कुछ हुआ तो उनकी अपनी इकोनॉमी, उनकी अपनी मीशत का पहिया जाम होने लग गया, उनकी फैक्ट्रियां बंद होने लगी, उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो रही। अब वो क्या करें? तो उन्होंने फिर नरमी का इजहार तो करना ही करना था, और इस बात पर यूक्रेनी सदर बिलबिला भी रहा है कि आप एक तरफ तो कहते हो कि पाबंदियां लगाएं और अंदर खाते उससे पेट्रोल लेने के लिए, गैस लेने के लिए पाबंदियां नरम करने की बात कर रहे हो। अमेरिका भी यही कुछ कर रहा है ईरान के मामले में। अगर इस सारी चीज को देखें तो एक बड़ी मजे की बात सामने आती है कि आप गुज़िश्ता कई डेकेड से देख लें, हम ये बात कहते आए हैं, मुस्लिम हुक्मरान ये बात जानते आए हैं, मुस्लिम उम्मा के जो सही खैरखा दानिशमंद दानिश्वर थे वो ये कहते चले आए हैं कि अपनी मादनियात को, अपने पेट्रोल को, अपने एके को आलम कुफर के खिलाफ इस्तेमाल करो। इससे पहले भी एक दफ़ा पेट्रोल की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया था, तो उस वक्त भी अमेरिका और मगरब की नींदें हराम हो गई थी। इस वक्त भी पेट्रोल का मामला सामने आया तो आपने देखा कि अमेरिका जिसके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, जिसकी शक्ल देखने को तैयार नहीं था, जिसे दुनिया की सबसे बदमाश तरीन रियासत करार देता था, आज उसी बदमाश तरीन रियासत के साथ बैठने को अमेरिका तैयार हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आज भी उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाए, अपनी तेल और गैस के ज़खायर को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो आलम कुफर को नुकेल डाली जा सकती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि रूस और मगरिब में जारी इक्तिसादी जंग का इंजाम क्या होगा? देखें, मगरिब ने और अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाई। रूस ने बड़े इंटेलिजेंटली उसे टैकल किया, उन्होंने उसकी करेंसी के ऊपर हिट किया। रूस ने जवाबन उस करेंसी को रिवाइव करने के लिए अपनी हिकमत अमली अपनाई। एक दफा तो रूबल जो है वो 40% से भी ज्यादा गिर गया, मगर उसके बाद क्या हुआ, उसने दोबारा जंप किया और वो जो 40% गिरा था वो पहले से भी 40% से भी ज्यादा ऊपर चला गया, तारीख की बुलंद तरीन शरह पर चला गया। क्यों? उसने जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने कहा कि वो तमाम ममालिक जिन्होंने मुझसे तेल या गैस लेना है वो मुझसे रूबल में डील करेंगे, मैं अपने आप को डॉलर से डीलिंग करता हूं। देखिए, मैं कोई उस तरह का इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं जिसे
جو انٹرنیشنل اکانومی کی ڈیٹیلز پتا ہوں، مگر میں ایک تو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتا ہوں. دیکھیں پاکستانی حکومت کو جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو پاکستانی حکومت نوٹ چھاپتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں خسارہ. جو نوٹ چھاپتی ہے وہ خسارہ پورے کے پورے پاکستانی عوام پہ تقسیم ہو جاتا ہے. یہی ہوتا ہے نا، فرات زر پیدا ہوتی ہے. وہ خسارہ پوری پاکستانی قوم برداشت کرتی ہے حکمرانوں کے اللہ تعالیٰ کا. اب پاکستانی روپیہ لنکڈ ہے ڈالر کے ساتھ. جب امریکی حکومت اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے ڈالر چھاپتی ہے تو وہ تمام ممالک جو امریکی ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہیں وہ تمام کے تمام امریکی حکومت کا خسارہ بھی برداشت کرتے ہیں. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں جو اپنا خسارہ بھی برداشت کرتے ہیں اور امریکی حکومت کا خسارہ بھی برداشت کرتے ہیں. بڑے بھائی کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل، امریکہ بڑا بھائی ہے. اور میں بتاتا چلوں ہمارے ویورز کو انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ بڑا بھائی کیا ہے. تو میں نے انہیں ایک لطیفہ سنایا تھا. وہ ایسا ہے کہ کسی آدمی نے ایک پاکستانی سے پوچھا کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ تو پاکستانی نے کہا کہ وہ تو ہمارا بڑا بھائی ہے. تو اس آدمی نے کہا بڑا بھائی آپ کا دوست نہیں ہے؟ تو وہ آدمی بیچارگی سے کہتا ہے کہ دوست تو مرضی سے بنائے جاتے ہیں اور چھوڑے بھی جا سکتے ہیں. تو وہ زبردستی کا بھائی بنا ہوا ہے، آپ کا بڑا بھائی بنا ہوا ہے، اسے اب چھوڑ نہیں سکتے فی الحال. اچھا، اب امریکی ڈالر کو شکست دینا جو کہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، کیا اس سے پہلے ترکی میں یہ نہیں ہو چکا؟ امریکہ ہر سال یا 1.5 سال کے بعد ترکی لیرا کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. آپ کو اکنامک ہٹ مین کتاب پڑھ لینے کو اندازہ ہو جائے گا کس طریقے سے دنیا کے معیشتوں کو تباہ کیا جاتا ہے. مگر طیب اردگان اور اس کی گورنمنٹ نے، اس کی ٹیم نے بھی ترکی میں ڈالر کا جنازہ نکال کے دکھایا. اور اب روس نے وہ تاریخ دہرا دی. اس میں بھی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر ہم چاہیں ڈالر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، ڈالر کے شکنجے سے خود کو آزاد کرنا، تو ہمارے پاس بے شمار راستے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ نہ تو ہم چائنیز یوان کے ساتھ لنک کریں، نہ ہم روبیل کے ساتھ کریں، نہ ہم ڈالر کے ساتھ کریں. ہم مسلم امہ اپنی کرنسی کو نہیں بنا لیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی جس کے بعد وہی سب سے پہلے بیک آؤٹ کر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ترکی، وہ جو اجلاس ہوا تھا تو کوالالمپور سمٹ، اس میں ترکی، ملائیشیا اور پاکستان اس کے مین ہوسٹ کے سٹیک ہولڈرز تھے. باقی دنیا کے ممالک کو بھی بلایا گیا، 20 کے لگ بھگ ملکوں نے شرکت کی. اس میں جو 2-3 بنیادی نکات تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ایک مسلم کرنسی کا اجرا کیا جائے، ون کرنسی. اس ون کرنسی کے ذریعے یہ ہوگا کہ تمام مسلمان ممالک جب آپس میں ٹریڈ کریں گے تو انہیں ڈالر کا خسارہ برداشت نہیں کرنا پڑے گا، انہیں یوان کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی، انہیں روبل کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی. تو وہ تو یہ کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کی آپس کی جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں ہیں وہ مکمل نہیں ہو پا رہی. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہو پا رہی تو کم از کم اگر آپ اپنا بلاک ہی چینج کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ نئے بلاک میں جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو پرانے بلاک جیسی سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی. تو روس کا اور یوکرین کا معاملہ، اس کے بعد مغربی دنیا کی طرف سے پابندیاں، اس کا روس نے کوئی جواب دیا وہ انتہائی زبردست جواب تھا. اور ایک آخری جواب اس نے جو دیا جو پاکستان آج تک نہیں دے پایا، میں ایٹم بم مار دیا گا. اس نے کہا کہ اگر میں ہی نہیں تو میں نے ایٹم بم کو رکھ کے کیا کرنا ہے. ہمارے یہاں کل میں الٹا یہ ہوا کہ ہم نے 20 کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے ایٹم بم بنایا، پھر اس ایٹم بم کو بچانے کے لیے 20 کروڑ عوام کو قربان کر دیا. ایٹم بم اگر 20 کروڑ عوام کا تحفظ نہیں کر رہا تو اسے چلاؤ، دشمن کے اڑا دو، اگر مر جائے تو ویسے بھی مار رہے تمہیں وہ. تو ہم نے یہ الٹا کام کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ روس نے جس طرح پوری مغربی معیشت کا، پورے مغربی بلاک کا مقابلہ کیا، بین الاقوامی اداروں کا مقابلہ کیا اپنی حکمت عملی سے، ہم بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے. ایک چیز ہوتی ہے بائیکاٹ کرنا، معاشی بائیکاٹ کرنا، اس چیز کا ان کی معیشت پہ ضرب لگانا. ایک چیز ہوتی ہے خود انکار کر دینا. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ترسیل تو پھر بھی رک گئی، معیشت تو رک گئی، تو اس سے تو ملک نیچے جانا چاہیے. تو پھر روس کیسے اوپر گیا؟ دیکھیں روس کے پاس جو امپورٹ ایکسپورٹ کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس نے اگر روبل کی کرنسی یوز کر، میں نے آپ کو گیس دینی ہے، میں نے آپ کو پیٹرول دینی ہے. اب اس نے جب منع کر دیا میں نے دینی نہیں ہے، پھر اس نے نہیں دینی، باقیوں نے تو لینی ہے نا. ان کی تو ضرورت ہے نا کہ طلب اور رسد کا معاملہ ہے. اب یورپین ممالک امریکہ سے ناراض کیوں ہیں؟ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ روس سے ہم گیس اور پیٹرول نہ لیں، ہماری معیشت جام ہو جائے گی، ہماری معیشت کا پٹھا بیٹھ جائے گا. روس اپنی گیس، اپنا پیٹرول کسی اور کو بیچ لے گا، وہ پھر بھی پیسے لے لے گا، ہمارا پٹھا بیٹھ جائے گا. یس، لینے والے تیار ہے. دنیا تو ڈیفینیٹلی اس وقت کئی بلاکس میں تقسیم ہو چکے، 2 بڑے بلاک ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی بلاک ہیں. تو اگر ہمارے پاس بیچنے کا کچھ ہے تو لینے کے لیے دنیا موجود ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جاننا یہ چاہوں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ قدم بقدم خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل. اس سے پہلے جو روس اور مغرب کے حوالے سے بڑی تفصیلی جوابات دی، اس میں 2 سے 3 باتیں میرے جو ذہن میں تھی اسے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. کہ آپ نے پچھلا سوال یہ کیا تھا کہ اس میں پاکستان کے لیے کیا سبق ہے، تو اس میں پاکستان کے لیے 2 اسباق ہے مجیب. پہلا سبق تو یہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا ہی تفصیل سے بتایا کہ اپنے سٹانس پر کھڑے ہو جانا، ثابت قدم رہنا،
اور منہ توڑ جواب دینا, بلنٹلی ریئیکشن کرنا, جو کہ پیوٹن نے کیا ابھی اور پوری دنیا جانتی ہے پچھلے 20 سال سے وہ اسی طرح سے امریکہ اور مغربی طاقتوں کو جواب دیتا آ رہا ہے. دوسرا جو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو سبق یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ کھڑا ہو. پچھلے 70-75 سال سے ہم نے قوم کے لیے ہزاروں ارب کا بجٹ مختص کیا, اس کے دفاع کے لیے بجٹ مختص کیا, تو بھائی اس کو کسی یوٹیلائز تو بھی کرو, اس کو کسی کام میں تو بھی لگاؤ, انہوں کسی لاؤ تو بھی صحیح نا. ایٹم ہم بنایا تو کس واسطے بنایا ہو, جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کس لیے بنایا ہے. اگر اتنی آپ نے کوئی چیز ایجاد کر لی ہے جو آپ کے تحفظ کے ضامن ہے, پاکستان کی شارک تو اسے کٹ چکی ہے, اور شارک کو کٹے ہوئے 370 کو ختم ہوئے آرٹیکل کو 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں, مگر پاکستانی عوام جو ہے اور جو حکمران ہیں وہ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں. اگر ہم نے پچھلے 70 برس سے اپنی قوم کے دفاع کے لیے بجٹ مختص کیا تھا, ایٹم بم بنایا تھا, تو روس سے یہ مثال سیکھنے کی ہے ہمیں کہ روس نے پہلے کرائمیا پر قبضہ کیا, اپنا حصہ جتایا, اس پہ فوجی میں قبضہ کر لیا. پھر مشرقی یوکرین میں پچھلے 8 سال سے روسی نواز باغی موجود ہیں, روسی فوجی ہی موجود ہیں. تو اس طرح سے دنیا کوئی ہمیں کھا نہیں جاتی. اگر پاکستان بھی کشمیر کو اپنی شارک بتاتا ہے اور کشمیر پر اپنا حق جتاتا ہے اور کشمیر کو پاکستان کی سالمیت کے لیے لازمی قرار دیتا ہے, تو پاکستان کے پاس پچھلے 75 سال میں بھی بے شمار مواقع ایسے تھے جب وہ فوج کشی کے ذریعے کشمیر پر قبضہ کر سکتا تھا. اور اب بھی اگر صرف اگلے 5 سال کی حکمت عملی بنا کر پاکستانی حکومت سٹینڈ لے لے کہ اگلے 5 سال میں کشمیر کو آزاد کروائے گی, تو باخدا دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کام سے روک نہیں سکتی. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ نے کہا کہ دنیا کھا نہیں جاتی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پریسیڈنٹ کی مثالیں دی, لیکن جب تک ہمارے جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں تمام ان کے بچوں پر اور ان کی جائیدادوں کے اوپر باہر لے کے جانے پر پابندی نہیں لگ جاتی, تب تک یہ کیسے سانس لیں گے, یہ کیسے آزادی دلوائیں گے, یہ کیسے ایٹم بم چلائیں گے؟ میرا سوال ہے. یہ سوال نہیں ہے, یہ پاکستان کی اشرافیہ کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. یہ پاکستان کے صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہر گلی, ہر کوچے, ہر ٹیبل پہ یہی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ان لوگوں نے یرغمال بنایا ہے. شاید آپ کے ساتھ یا کسی اور اینکر کے ساتھ میں پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں, اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں, شاید میری یہ بات اشرافیہ کے کانوں تک پہنچ جائے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, مخدوم صاحب ہسٹری کے بہت اچھے طالب علم, میں آپ نے کہتے تو جرنلسٹ ہیں, آپ انہیں تجزیہ نگار کہتے ہیں, مگر ان کا ہسٹری کا نالج بڑا زبردست ہے. یہ بھی یقیناً میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پرانے زمانے میں کمزور حکمران, کمزور مملکتیں طاقتور ملک کو اپنی اولاد بطور یرغمال پیش کیا کرتی تھی کہ یہ میرا بیٹا رکھ لو, یہ میرا بہنوئی رکھ لو, یہ میری بیٹی ہے, یہ بھی خواہ وہ نکاح کی صورت میں خواہ کسی اور صورت میں, اسے وہ پیش کرتے تھے کہ یہ تمہارے قبضے میں رہے گا. یہ ایک طرح کی ضمانت ہوتی تھی کہ چونکہ ہمارا خون تمہارے پاس ہے تو ہم تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. یہ چند 100 سال کی نہیں, چند 1000 سال کی نہیں, یہ کئی ہزاریوں کی تاریخ ہے کہ سلسلہ یہی چلا آتا تھا, یرغمال بچے دیے جاتے تھے. آج انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے صرف الفاظ کا ہیر پھیر کیا, کان کو سیدھا پکڑنے کی بجائے گھما کے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کا فلانی یونیورسٹی میں اسکالرشپ نکلا, فل برائٹ اسکالرشپ. اب آپ کو فل برائٹ اسکالرشپ کے نام پر اس یونیورسٹی میں بلوایا گیا, وہاں پہ آپ کو عیاشیوں میں الجھایا گیا, اس کے ماں باپ کو وہاں بلوایا گیا, اس کے ماں باپ کو جوئے خانوں میں سیر کروائی گئی, نائٹ کلبوں میں لے جایا گیا, بیچز پہ لے جایا گیا, وہاں پر ان کی تصاویر بنائی گئی, وہاں پر ان کی فلمیں بنائی گئیں, اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ایک مکمل نظام ڈیولپ کر لیا گیا. ویسے پاکستان کی بھی ایک معروف پارٹی ہے جن کے پاس پورن فلموں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے, وہ بہت بڑی پورن ہب اگر چاہیں تو چلا سکتی ہے وہ پارٹی. تو یہ تو ایک پورن ہب کی بات ہوگی. اس کے بعد انہوں نے ان لوگوں کی برین واشنگ کا عمل شروع کیا. وہاں پہ برین واشنگ کے بعد تیسرا کام انہوں نے کیا کہ ان ملکوں نے ان کی انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنی شروع کر دی کہ تمہاری انویسٹمنٹ اگر تم یہاں پر کرو گے تمہیں اس کے اگینسٹ یہ ملے گا. مجھے اس کا کوئی 100% ریٹرن پروف نہیں ہے, مگر جو اندازے کی بات کر رہا ہوں, انہیں ان کی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ جو بینیفٹس دکھائے گئے وہ اتنے روزی تھے, اتنے کلرفل تھے, جو یہاں پر انہیں کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ محفوظ بھی ہے, ریٹرن بھی زیادہ ہے, میں یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دوں. اب انہوں نے اپنے بچے, اپنی اولاد, اپنی عزت, اپنی آبرو, اپنی نسلوں کی آبرو, اپنا مال, سب کا سب وہاں رکھا ہوا ہے یرغمال. اب ان کے خلاف کیسے جائیں؟ یہ بالکل آپ کا درست سوال ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلی گورنمنٹ آ رہی تھی
सॉरी जा रही थी। आखिरी दिनों की बात है, जब ब्लॉक चेंज करने की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं अक्सर कहा करता था कि वो आजादी की जंग नहीं लड़ रहे, वो आका बदलने की जंग लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि बहुत अरसा हमने अमेरिकी आका बर्दाश्त कर लिया, अब आका बदल के देख लो, रूस को चाइना को आका बना के देखो, शायद कम सख्तियां हो। आका बदलने की बात थी। और जब ये वाली बात हो रही थी तो उस वक्त हो ये रहा था कि कई लोग मुझसे प्राइवेट टॉक्स में कहते थे कि जो हमारी अशराफिया है वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में पढ़वाना पसंद करेगी कि बीजिंग में। वो किसी भी सूरत में बीजिंग या मॉस्को को वाशिंगटन या इस तरह के जो बड़े बड़े बाकी ममालिक के कैपिटल्स हैं या उनकी यूनिवर्सिटी हैं उस पर तरजीह नहीं देंगे, वो उधर ही जाना पसंद करेंगे। जब तक आप उनके इंटरेस्ट चेंज नहीं करेंगे ये ब्लॉक चेंज नहीं होगा। और एग्जैक्टली वही हुआ कि इससे पहले कि आका बदलने का अमल मुकम्मल होता, उन्होंने पुराने आका के तलबे चाटने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ ठीक है। जिस डेमोक्रेसी की अब बात करते हैं, जो अरबों रुपया खर्च करके आएगा वो क्या करेगा? वो पहले अपने पैसे पूरे करके कि आपकी खिदमत करेगा। अगर उसे खिदमत करने का शौक होता तो वो यही अरबों रुपया इलेक्शन पे लगाए बगैर भी तो खर्च कर सकता था। उसका मकसद ही ये था कि वो इक्तिदार में आए, अपने और अपने बच्चों को फॉरेन में सेटल करवाए। वो करवा रहा है और हम उसके बाद उनके नारे लगाते हैं कि या अल्लाह या रसूल फलाना बेकसूर। बस क्या कहूं यार। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मखदूम साहब, आपकी जानिब ही दोबारा आते हैं और सवाल फिर वहीं पर कि क्या वाकई अमेरिका कदम ब कदम खाना जंगी की तरफ जा रहा है? जी बिल्कुल मजीब, जो आपने एक सवाल किया, अगर ये सवाल हम अपने मुल्क के नामवर दानिशगर हजरात से करें तो मुझे हैरत होती है कि ये सवाल सुनते साथ ही उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं, उनकी आंखें बाहर आ जाती हैं, उनका हलक खुश्क हो जाता है और वो ये बड़े हैरान कुन नजरों से हमें देखते हुए कहते हैं कि भला अमेरिका जैसी अजीम सुपर ताकत को भी सवाल आ सकता है, क्या कभी अमेरिका में भी खाना जंगी हो सकती है? मगर मजीब वो ये भूल जाते हैं कि दुनिया की माजी की अजीम सल्तनतें किस तरह से सवाल पजीर हुई। तारीख के सफात गवाह हैं, इंसानियत की पिछली 5000 साल की तारीख गवाह है कि किस तरह से अजीम सल्तनतें जो खुद को, जिनके फरमा रवा खुद को खुदा कहा करते थे, जो खुद फिरौन कहा करते थे, खुद को किस तरह से सवाल पजीर हुई। सल्तनत रोम की मिसाल देखिए, किस तरह से आपसी खाना जंगियों में वो का शिकार होकर सवाल पजीर हुई। कैसर और कसरा की मिसाल ले लीजिए आप। तो फिर अमेरिका की ऐसी क्या अमेरिका में खास बात है जो ये सवाल पजीर नहीं हो सकती? अमेरिका की रियासत का इर्तिका देखिए आप, इसका इर्तिका कत्ल गारत और खून से हुआ था। आज अमेरिकी रियासत को खून लग चुका है। पिछले 400 बरस से जो इनकी हयात है, जो इनकी तरक्की है, जो इनकी माशरत है, वो खून पर कायम है। मुसलसल पहले इन्होंने रेड इंडियंस का कत्लेआम किया, लाखों रेड इंडियंस को तहबाला कर दिया और आज उनकी आबादी बनिस्बत बढ़ती कम होके मधुमी के स्तर पर आ चुकी है। फिर हमने देखा कि ये लाखों जो सियाह फाम अफराद थे उन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका लाए, फिर उन गुलामों पर जंगें लड़ी, फिर उन गुलामों पर इंसानियत से सलूक किया। फिर हमने देखा अमेरिका की खाना जंगी, अमेरिका जैसी अजीम ताकत में ही खाना जंगी हुई थी ना, जो कई सालों पर मुहित थी। बिल्कुल। उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका की जैसे जैसे तरक्की बढ़ती गई, इसको जो खून की लत लग चुकी थी, जो ये ड्रैकुला बनकर इंसानियत को खा रहा था, इसमें इजाफा होता गया और आज ये अफरेज जो है इतना बढ़ चुका है कि खुद अमेरिका के लिए खतरा बन चुका है। पिछले साल 2021 में 692 फायरिंग के वाकयात अमेरिका में हुए जो कि रिपोर्ट हुए। इस साल, अब इस साल को 6 माह हुए हैं, 22 हफ्ते में 296 से ज्यादा वाकयात रिकॉर्ड हो चुके हैं। और ये मेरे पास टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है। पिछले 41 साल में हजारों अमेरिकी आम शहरी, जिनमें खासकर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं, वो इस कत्ल गारत का निशाना बन के मर चुके हैं। तो आपका सवाल था कि अमेरिका में क्या खाना जंगी होना मुमकिन है? ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि जल्द या बदीर ये लाजमन होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि वो जो रेसिज्म है अमेरिका में बहुत ज्यादा है। वहां पे जो सफेद फार्म हजरात हैं, जो सफेद फार्म लोग हैं, उनकी 100 से ज्यादा मुसल्लह तंजीमें हैं जिन्होंने वहां के सियाह फार्मों पर, लातीनियों पर, अफ्रीकियों पर, एशियाई बशिंदों पर अरसा हयात तंग किया हुआ है। अभी हमने हाल ही में देखा कि एक सफेद फार्म 18 साल नौजवान किस तरह से एक शहर से दूसरे शहर गया और उसने एक सियाह फार्म मार्केट को निशाना बनाया और उसमें सियाह फार्मों की बहुत बड़ी तादाद हलाक हुई। गालबन 18 के करीब आम शहरी मारे गए। और फिर हमने देखा जो सफर क्यू क्लैक्स क्लान से शुरू हुआ था, जो अमेरिका की एक सबसे खतरनाक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, मुसल्लह तंजीम थी, वो सफर आज 2022 में आते आते जदीद शक्ल इख्तियार कर चुका है। और ये कोई हम कहते हैं ना कि नफ्सियाती मरीज थे या खपती थे या ये किसी ज़हनी मर्ज का शिकार थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको बतौर एक केस स्टडी के अपनाइए।
ان کے پاس باقاعدہ منشور ہوتا ہے, باقاعدہ لاہ عمل ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے آنے والے سالوں میں ایشیائی افراد کو, افریقی نژاد افراد کو, لاطینی افراد کو امریکہ سے اور یورپی ممالک سے پاک کرنا ہے. تو اگر یہ صورتحال امریکہ میں قائم رہتی ہے, امریکہ میں اس وقت 40 کروڑ کے لگ بھگ لوگوں کے پاس ہتھیار ہے جو کہ دنیا کے کسی اور خطے میں میرا نہیں خیال کہ موجود ہوں گے, اور جدید ترین ہتھیار ہیں, اور اس کا ضمانت انہیں بل آف رائٹس دیتا ہے, امریکی آئین انہیں حفاظت دیتا ہے اس چیز کی, تو امریکہ میں خانہ جنگی ہونا لازمن ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, وہاں پر کوئی اسلحہ رکھے تو بل آف رائٹ, اور یہاں پہ رکھے تو دہشت گرد, کیا کہیں گے؟ حالانکہ ہمارے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ اسلحہ جمع کرو, اسلحہ جمع رکھو تاکہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر روب ڈال سکو. ہمارے لیے اللہ کی راہ میں لڑنا فرض ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا, لوگ نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں, نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اللہ نے حکم دیا ہے. تو کتبہ علیکم القتال, ایگزیکٹلی انہیں, آپ تو حافظ بھی ہیں, ایگزیکٹلی انہی ورز میں کتبہ علیکم القتال اور کتبہ علیکم الصیام, مجھے دیکھ لیے سیم وزن سیم زیر زبر, بالکل اتنی ہی فرضیت ہے نا اس کی بھی. تو ہم لوگوں نے کہا نہیں, اسلام تو امن کا مذہب ہے, اور یہ بھول گئے کہ امن تلوار کے زور پر پیدا کیا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں ہمارے نعت خواں رحمت للعالمین کہہ کہہ کر نہیں تھکتے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں, یہ بھول گئے کہ انہی کو نبی السیف, نبی الملاحم, نبی المقاتل فی سبیل اللہ بھی کہا جاتا ہے. میرے نبی جنگوں والے نبی تھے, میرے نبی تلوار والے نبی تھے. ہم نے اصل سیرت کو بھلا دیا, اور ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو, چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو, جو جسمانی کوئی عبادات یا اظہار ہے, اسے ہم نے سیرت اور سنت کا اتباع سمجھ لیا. یہ ہماری غلطی ہے. مخدوم صاحب نے جو کہا, میں 3 باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی, تو میں ساتھ اجازت لے کے, اگرچہ یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھا گیا مگر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے دانش گرد لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں سول وار ہو سکتی ہے, امریکہ ٹوٹ سکتا ہے, تو ان کی آنکھیں لال پیلی ہو جاتی ہیں, وہ ہونک ہو جاتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں. یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ان کی عقلوں پر اتنا پردہ پڑ چکا ہے کہ ابھی تک یہ افغانستان میں امریکی شکست کو نہیں مان سکے. آپ کا کوئی ٹی وی چینل, کوئی معروف صحافی یہ نہیں کہتا کہ امریکہ وہاں سے مار کھا کے نکلا ہے, امریکہ کو شکست ہوئی ہے, امن کی جیت ہوئی ہے, امن کی جیت ہوئی ہے. جرت ہی نہیں ہے کہ اس کی شکست کو شکست کہہ دیں. اچھا, ابھی بھی کہہ رہے نہیں امریکہ, دیکھو امریکہ تو واپس چلا گیا. کیا ہوا؟ امریکہ جب واپس گیا تو اس کا سب سے بڑا اتحادی برطانیہ کا وزیر کہتا ہے کہ یو آر نو مور اے سپر پاور. پلے کا رہ گیا اس کے بعد. تو اس کی شکست بھی ہوئی ہے, اس نے خاک بھی چاٹی ہے, اور وہ ٹوٹنے والا بھی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. دوسری بات ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا, مخدوم صاحب نے, کہ وہ نفسیاتی مریض نہیں ہوتے جو فائرنگ کرتے ہیں, وہ جو کلنگ کرتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل یا جو بھی کلنگ ہو رہی ہے, وہ کوئی نفسیاتی مریض نہیں ہے, وہ باقاعدہ ان کی سوچ اس نہج پہ بنی ہوئی ہے. میں اس میں ان کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے نیوزی لینڈ والا واقعہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. نیوزی لینڈ میں جس صلیبی نے مسجد میں جا کر درجنوں افراد کو شہید کیا, اس کی گن کے اوپر جو نام لکھے ہوئے تھے, اگر آپ ان گن پہ موجود ناموں کو دیکھ لیں تو وہ پوری صلیبیوں کی ہسٹری تھی جنہوں نے مسلمانوں کی کلنگ کی تھی. وہ اس کے پورا مائنڈ سیٹ پریپیئر کیا گیا تھا. اس کے بعد وہ صلیبی جس لباس میں ملبوس ہو کر عدالت میں گیا تھا, وہ لباس بھی صلیبی نائٹس کا لباس تھا. تو یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ذہنی نفسیاتی بیماری نہیں تھی یکدم, یہ باقاعدہ ان کی تربیت اس نہج پہ کی گئی ہے. جیسے ہمارے ہاں ہم ساتھ کہتے ہیں کہ یہ ہندو توا ہے, یہ بھگوا ہندو ہے, یہ فلانے, ایگزیکٹلی ویسے ہی وہ ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے ریڈ انڈینز کی بات کی. میں فگر بتا دیتا ہوں کہ 10 کروڑ سے زائد, 10 کروڑ 100 ملین سے زائد ریڈ انڈینز کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. آج جس ہم بایو وار کی بات کرتے ہیں جو کورونا کے نام پر آپ کو چھیڑی گئی, اس کا آغاز بھی چیچک زدہ کمبل باندھ کر امریکہ میں کیا گیا تھا. دور جدید میں بایو وار سب سے پہلے وہاں پہ لڑی گئی تھی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, بڑے بھائی کی حالات یہ ہیں, چھوٹا بھائی تو ابتدا سے ہی غریب, کمزور, لاچار ہے, لیکن جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اربوں روپے امداد لینے اور اربوں روپے کے قرضے لینے کے باوجود بھی آج پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ امداد لینے والے کا ہاتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ قرضے لینے والا ساری زندگی قرضوں کے بوجھ میں ہی دبا رہتا ہے. جب آپ اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ فتح مکہ کو ذرا ذہن میں لائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ فرماتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی قرض کا سود تھا, سارا کچھ تھا, وہ معاف کرتا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے چچا کی طرف سے معاف کرتا ہوں. انہیں پتا تھا کہ اس سودی نظام کے ساتھ اکانومی ترقی نہیں کر سکتی. انہیں پتا تھا کہ اگر یہ سودی نظام رہا تو ادھر مدینہ کی ریاست مثالی ریاست نہیں بن سکتی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان سے آغاز کرتا ہوں, میں اپنے چچا کا قرض اور سود جو ہے وہ میں معاف کرتا ہوں. کیوں جی, ایسے ہی ہوتا ہے کچھ معاملہ. اچھا, اب آپ سودی معیشت کے خاتمے کا ہم نے وہاں سے حکم دیا. آپ سودی معیشت کو
ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب جو آج جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں, جب کسی صاحب اقتدار کی کرپشن سامنے آئے تو جمہوریت کو خطرہ, جب کسی صاحب اقتدار کو کرسی سے اتارا جائے تو ریاست پاکستان کی سالمیت کو خطرہ, جب کسی کے کالے کرتوت بے نقاب کیے جائیں تو یہ یہودیوں کی سازش, یہی کچھ ہم کر رہے ہیں نا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, 2-3 میں پوائنٹس آپ کو اسی ساتھ ساتھ لکھتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اور اسلامی نظام میں فرق ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت اور چیز ہے اور عوام کی معاشی حالت اور چیز ہے. ہم معیشت کو فوکس کرتے ہیں, عوام کی معاشی حالت کو فوکس نہیں کرتے. ہم پہیہ چلانا چاہتے ہیں, ہم عوام کو اس کے کل پرزے کے طور پہ, ایک مزدور کے طور پہ, ایک لیبر کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. اس کی انڈیپینڈنٹ شناخت ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ معاشرے میں اس کے بھی کوئی حقوق ہیں. اس کے بعد جس قرض کی آپ بات کر رہے ہیں, اس امداد کی آپ بات کر رہے ہیں, پہلی بات وہ امداد نہیں ہوتی, نام امداد ہوتا ہے وہ قرض ہی ہے, اور اس قرض کا 70% سے زائد وہ اپنی سروسز کی مد میں واپس بھی لے رہے ہوتے ہیں. اب ہم جو قرض لے رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو نظام دیا جاتا ہے, اس کا ہدف کیا ہے؟ سب سے پہلے 3000 ارب کا سود ہم کسی طرح سے دے دیں جس کی ادائیگی ہم نے IMF کو کرنی ہے. وہ کریں گے تو ہمیں مزید پیسے ملیں گے اور ہم اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکیں گے. یہی وہ نظام ہے جس میں معیشت جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے والے اداروں کو, IPs کو 250 ارب کے گردشی قرضے دینے کا نام ہے. عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اس میں معیشت کی بات کر رہے ہیں, عوام کی معاشی حالت کی بات نہیں کر رہے. آپ اپنا خون پسینہ بہاتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی جانیں قربان کرتے ہیں, آپ اپنی راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں, بچوں کا کیریئر قربان کرتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ سودی نظام کی معیشت کو رواں دواں رکھ سکیں. اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری ایفرٹ کس سمت میں ہے, ہمارا پسینہ کس سمت میں گر رہا ہے, ہمارا خون جس طرف گیا جا رہا ہے وہ سودی نظام کی طرف ہے کہ نظام الہی کی طرف ہے. جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے, جتنے مرضی قرضے لے لیں, جتنی مرضی امداد لے لیں, آپ بیکاری کے بیکاری رہیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ وہ روٹی شوٹی بھی تو کھانی ہے نا, پاکستان کے ایک معروف سیاسی قائد کا کہنا ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے سعودی نظام اور نظام الہی 2 باتیں کی ہیں, تو کیا نظام الہی نافذ ہو سکتا ہے؟ بالکل, نظام الہی تو آیا ہی نافذ ہونے کے لیے, اس میں کون سے شک و شابے والی بات ہے کہ نافذ نہیں ہو سکتا. باقی ڈاکٹر صاحب نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے. اس میں بس میں 1 سے 2 باتیں مزید کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے, کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی مثال بڑی اہم ہے اس حوالے سے. حضرت عباس کا جو مکہ میں جو سعودی نظام تھا وہ باقاعدہ ایک بینک کی شکل میں تھا. مطلب مکہ کا ورلڈ بینک, سب سے بڑا بینک جو تھا وہ حضرت عباس کے پاس تھا. تو اس کو ایک سال میں ختم نہیں کیا, مہلت دے کے ختم نہیں کیا, بلکہ اسی وقت نل اینڈ وائڈ کر دیا. اسی وقت اپنے گھر سے آغاز کیا, اپنے محبوب چچا کا جو سعودی نظام تھا تہ و بالا کر دیا. تو جب بھی انشاءاللہ العزیز پاکستان میں حکومت الہی کا قیام ہوگا تو پہلا کام انشاءاللہ العزیز یہی ہوگا کہ جو سعودی معیشت ہے اسے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا, کیونکہ اس کے بغیر ایک دن کے لیے بھی کرۂ ارض پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آخری سوال اور میرے دل کا درد, پیٹرول چند دنوں میں 60 روپے بڑھ چکا ہے اور یہ 100 کراس کرے گا, تو بنام ملک و قوم کی بہتری کے بنام مشکل فیصلے کیا کہیں گے؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب کبھی میری کرسی پہ خطرہ ہے تو جمہوریت کو خطرہ ہے, میرے اقتدار کو خطرہ ہو تو یہ ریاست کو خطرہ ہے. اصل میں اگر اس ساری بات کو میں کنکلوڈ کروں تو یہ جمہوریت کا وہ حسن ہے جسے آپ کو انجوائے کرنا چاہیے. انجوائے کرنا چاہیے. دیکھیں, اگر خلافت کی ہم بات کرتے ہیں جس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا, اگر خلافت ہوتی تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے عالم اسلام کے اثاثے ہوتے, اربوں کا تیل عالم اسلام کا تیل ہوتا, ترکی کے, ازبکستان کے, تاجکستان کے گیس کے ذخائر, آذربائیجان کے گیس کے ذخائر ہمارے ہوتے. تب کم از کم عالم اسلام کو کسی قسم کی تنگی نہ ہوتی, نہ تیل کی تنگی ہوتی, نہ اپنے دفاعی نظام کی تنگی ہوتی, نہ کسی اور چیز کی تنگی ہوتی. سونے کے ذخائر بھی بہت ہیں. پھر ریکوڈیک کا ایجنسا ہم کسی غیر مسلم کمپنی کو نہ دیتے, یہ کسی مسلم کمپنی کو دیا جاتا. پھر باتیں چھپا چھپا کر پیش نہ کی جاتی کہ نہیں اتنا ذخیرہ ہے گا, اتنا ذخیرہ ہے. چونکہ ہم نے اپنے آپ کو جغرافیائی حدود میں تقسیم کر دیا. ہم نے کہا میں پاکستان ہوں, میں عرب ہوں, میں ترکی ہوں, میں ملائیشیا ہوں, میں افغانستان ہوں. اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے وسائل کو بھی تقسیم کر لیا. جب آپ نے اپنے وسائل کو تقسیم کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو تقسیم کر لیا. تو چھوٹی زندگی جینا یا بڑی زندگی جینا, یہ تو آپ کے ہاتھ میں تھا. تو جغرافیائی حدود میں تقسیم ہو کے چھوٹی زندگی جینا آپ نے قبول کیا. خلافت کی صورت میں بڑی زندگی جی سکتے ہیں ہم. تو یہ جمہوریت کا حسن ہے, یا تو اسے انجوائے کریں یا جمہوریت کو خیر بات کہیں اور بڑے مقصد کے لیے نکلیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مخدوم صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, اگر دنیا بھر میں اسلامی ممالک کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو ہر ملک کے پاس کوئی نہ کوئی وسائل موجود ہے. اگر یہ سب ایک لڑی میں پرو جائے اور
ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وسائل کو شیئر کرے تو یقیناً جو اسلامی دنیا ہے وہ ایک سپر پاور کے طور پر دنیا پر ابھر سکتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی وہی بات کہ جمہوریت ہے, ہمیں انجوائے کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.